डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के फलसफा खुदी को किस नज़र से देखते हैं? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जिस दौर के अंदर पैदा हुए, हमने उस दौर के अंदर दो बड़ी जंगें लड़ी थी। सरकारी जॉब के ऊपर बैठा हुआ कर रहा है और रिश्वत इकट्ठी कर रहा है। हमें अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करना है और इस सिलसिले में बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक किरदार अदा कर रही है। अब हम इस बात को समझ नहीं रहे, हम समझ रहे हैं कि खुदी जो है कोई तसव्वुर मौजूद है, सिर्फ खवातीन है जो औरतें हैं उनमें खुदारी कैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बेस्ट नेशन तालीम दोस्त आगाही प्रोग्राम के साथ आपका भाई उल्फत रसूल जोया आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम बेस्ट नेशन स्टूडियो में गुफ्तगू करेंगे इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के फलसफा खुदी पर। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अफकार में जो फलसफा खुदी है उसका एक बहुत ही नुमाया मुकाम है और इस फलसफा खुदी से जो इंसान की असल जो महराज है उस तक हम पहुँचते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया है। जब अशरफुल मखलूक बनाया है तो फिर उसमें खुदी का जो जज्बा ना हो या वो खुदी के फलसफे से लबरेज ना हो तो तब तक वो भरपूर तरीके से किरदार नहीं अदा कर सकता। सो नाज़रीन, आज बेस्ट नेशन स्टूडियो में एक बहुत ही प्यारी शख्सियत जनाब राव मोहम्मद असलम खान हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे इकबाल के फलसफा खुदी पर। जनाब राव साहब, कैसे मिजाज? खैरियत से हैं? जी, आप डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के फलसफा खुदी को किस नज़र से देखते हैं? जी, असल में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जिस दौर के अंदर पैदा हुए, हमने उस दौर के अंदर दो बड़ी जंगें लड़ी थी, एक वर्ल्ड वार 1 और एक वर्ल्ड वार 2। और उसके नतीजे में जो मुसलमान थे वो तो इतने ज़्यादा हलाक नहीं हुए थे, क्योंकि जंगों में 7 करोड़ के नज़दीक जो है ना दोनों जंगों में इंसान मरे जी। लेकिन इंसानों ने ये सोच लिया बाद में कि ये हम इसी तरह से जो इंसानियत है उसको मारते रहेंगे, तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन बनाई। यूनाइटेड नेशन बनाने से पहले इकबाल पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से जो मुसलमान हैं ये इकट्ठे हो जाए। अब मुसलमानों का प्रॉब्लम ये था कि पूरी दुनिया में जो मुसलमान थे वो महकूम थे। पूरी दुनिया में देख लें, चाहे बर्रसगीर हो या किसी भी मुल्क के अंदर, और वो जो सल्तनत उस्मानिया वो हमारी टूट चुकी थी जी। उससे मुसलमानों के अंदर जो सबसे अहम चीज़ आ गई थी वो थी कि गुलामाना ज़हन डेवलप हो गया था। वो गुलामी पे वो उन्होंने अपने आप को मान लिया था, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा परिंदों को आप रख लें ना किसी केज के अंदर काफ़ी देर तक किसी दड़बे में रख लें तो उनके लिए उड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके विक्स कमज़ोर हो जाते हैं। तो गुलामी के अंदर जो सबसे अहम प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि बुनियादी तौर पे वो इंसान जो है वो इन्फीरियर चीज़ों पे, इन्फीरियर लाइफ के ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ कर लेता है। इकबाल उनको वहाँ से निकालना चाहते हैं। निकालते कैसे हैं कि वो तो पहले तो इस्लाफ दिखाते हैं हमारे जो पहले इस्लाफ थे उन्होंने क्या कुछ किया। जितनी साइंसी इजादात हैं, जितनी दुनिया के बेहतरीन जो मुमलकत को चलाना है वो तो इस्लाम के पास था जी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब रसूल और आइमा कराम हमारे जो थे उन्होंने पूरी कोशिश की कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो पैटर्न उन्होंने डेवलप किया था सल्तनत का उसको आगे लेके चल रहे थे। लेकिन एक किसी वजह से प्रॉब्लम आई और हम महकूम हो गए। अब महकूम होने की वजह से इकबाल ने कहा सबसे पहले कि आपके पास खुदी मौजूद है। खुदी क्या होती है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि हम अपने आप को समझें कि अल्लाह ने हमें क्या क्या सिफात दे के भेजी हैं। और मुसलमान तो खुदी का तसव्वुर तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में मौजूद है, और आप इससे बड़ी क्या खुदी हो सकती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होता है। आप अंदाज़ा लगाएं, और कोई दीवार, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि कोई दीवार ऐसी नहीं थी जहाँ पे 2 तलवारें ना हों। आप अंदाज़ा लगाएं, इससे बड़ी क्या खुदी हो सकती है कि आपके अंदर जो भी जज्बा मौजूद है, जो भी आपके इमोशंस मौजूद है, जो रवायात मौजूद है, उसको इस्तेमाल करना। तो खुदी क्या है कि आज का, जैसे आप फर्ज करें, मिसाल में दे रहा हूं आपके, कि आज का नौजवान जो है वो तो सिर्फ रोटी पानी के चक्कर में पड़ा हुआ है। उसके अंदर वो खुददारी या कौमों के अंदर खुददारी जो देखना चाहते थे, उम्मत मुसलमा के अंदर खुददारी, या ये जो हमारी कौम है जो 25 करोड़ मुसलमान हम इस मुल्क में रहते हैं और 2 अरब जो पूरी दुनिया में रहते हैं, क्या उनके पास खुददारी मौजूद है? नहीं है। तो इकबाल बुनियादी तौर पर हमें उस खुददारी को बता रहे हैं जो नबी हमें
بتاتے ہیں، جو پیغمبر ہمیں بتاتے ہیں، جو ہمارے ائمہ کرام ہمیں بتاتے ہیں، اور وہ خودداری جس سے ہم نے پوری دنیا کے اوپر سلطنت قائم کی، تو اس خودداری کو ہم دوبارہ سے ریوالو کریں اور ہمارے اندر وہی سارا کچھ آ جائے، یعنی سوچنے کا ہمارا پیٹرن، ہمارا عمل کرنے کا پیٹرن، اور اقوام کو بہترین بنانے کا پیٹرن ہمارے پاس آ جائے. اسی کو ہم خودی کہتے ہیں، اسی کو خودداری کہتے ہیں، اور اسی کو سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں، سیلف پیوریفیکیشن بھی اسی کو کہتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس پر بھرپور طریقے سے روشنی ڈالی. آج کے دور میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ جذبہ خودی سے کام نہیں لے رہے، وہ خودداری سے کام نہیں لے رہے، وہ چند ڈالروں کے پیچھے وہ IMF کے سامنے یا اقوام عالم کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. تو اس سلسلے میں دو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جب تک جو ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے عوام ہیں، جسے ہم ایک قوم کی شکل دے رہے ہیں، یا ہمارے نوجوان ہیں، یہ بنیادی طور پر ان میں خودداری نہیں پیدا ہوگی، ان میں خودی نہیں پیدا ہوگی، تو ہمارے حکمرانوں تک وہ میسج پازیٹیو کیسے پہنچے گا کہ ہم نے وہ پیٹ پر پتھر باندھ کر جو ہم نے گزارا کر لینا ہے، ہم نے 2 روٹیوں کے بجائے 1 روٹی کھا کر ہم گزارا کر لیں گے، لیکن اپنی خودی کو سرنگون نہیں ہونے دیں گے. ایک تو یہ رویہ ہے. اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے کہ آیا یہ صرف حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خودداری سے اقوام عالم میں جو اپنے معاملات کو وہ لے کر چلیں اور وہ جو وسائل ہمارے پاس موجود ہیں اسی میں گزارا کریں، یا ہماری عوام پر بھی اور عام پاکستانی پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے حصے کا کردار ادا کریں؟ دیکھیں، ہم ایک جمہوری ملک میں ہیں، اور جمہوری ملک کی خوبی یہ ہے کہ میں نے ایک ووٹ کاسٹ کرنا ہے. ووٹ کاسٹ کر کے کچھ لوگوں کو میں نے اسمبلی میں بھیجنا ہے، اور اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے ایک وزیر اعظم کو اور ایک کیبنٹ کو بنانا ہے. اب اس کیبنٹ پہ ہے کہ وہ کیا کسی ملک سے قرضہ لینا چاہتا ہے یا نہیں. فرض کریں ہم دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہیں جن کے پاس بہترین قسم کا ایگریکلچر سسٹم موجود ہے، تو ہم کیا ایگریکلچر سسٹم سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے؟ وہ سب کچھ حاصل نہیں کر سکتے، ہم کر سکتے ہیں. اس سے مراد یہ ہوا ہمارے جو حکمران ہیں، خاص کر میں ان کو یہی کہوں گا کہ اگر تو خودداری کو آپ نے کمپرومائز کر دیا اپنے، اور آپ جا کر کے بھیک مانگ رہے ہیں کسی ملک سے، کوئی بھی ملک ہے جن کو ہم بھیک دیا کرتے تھے کبھی اس زمانے میں، آج ہم ان سے بھیک مانگ رہے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس وسائل نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس دنیا کے جو 64% میں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس نوجوان نسل موجود ہے، تو کیا آپ نوجوان نسل کو IT میں نہیں لا سکتے؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ پاکستان کے اندر IT کا کتنا حصہ پوری دنیا میں؟ آپ حیران ہو جائیں گے. آپ ½ بلین بھی حاصل نہیں کرتے، اور آپ کے ساتھ یہ ملک موجود ہے انڈیا جو 200 بلین تک چلا گیا IT کے اندر. تو آج ہمارے پاس نوجوانوں کے پاس کیا کچھ نہیں ہے؟ تو کیا ہم ان نوجوانوں کو استعمال نہیں کر سکتے؟ تو کر سکتے ہیں ہم استعمال. اور کیا دنیا کے ان لوگوں میں ہم شامل ہیں جن کے پاس یونیورسٹیز بہترین قسم کی ہیں، جن کے پاس بہت اعلیٰ درجے کے ادارے موجود ہیں. تو ہم ان لوگوں کو استعمال کر کے اور خاص کر ہم ان لوگوں کو جو ہے کسی ملک میں بھیج سکتے ہیں، اور وہاں سے ہم زر مبادلہ کما سکتے ہیں اور ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں. بے شمار طریقے ہیں جس کے ذریعے کہ ہم وہ یہ $1 بلین کے لیے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور حکومت مؤثر طریقے سے اپنی پلاننگ کرے اور مؤثر طریقے سے خودداری سے جو مسائل کو لے کر چلے تو وہ بہترین کردار ادا کر سکتی ہے. دیکھیں، اگر ہم نے فرض کریں ہماری حکومت لے رہی ہے قرضہ، تو اب وہ 25 کروڑ لوگ تو کمپرومائز ہو گئے نا، ان کی خودداری مر گئی. اب بنیادی طور پہ ہوتا کیا ہے کہ قومیں بھی خوددار ہوتی ہیں، خودی قوموں میں بھی ہوتی ہے اور نیشنز کے اندر بھی ہوتی ہے. اور کیونکہ ہم تو امت مسلمہ ہیں، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بھیک مانگنا. دیکھیں آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آدمی آیا تو آپ نے سب سے پہلے کیا کہا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا زرا ہے، میرے پاس زرا ہے. آپ نے کہا بیچ کے آؤ. بیچ کے آئے تو آپ نے کیا کہا؟ ایک رسی دے دیو اور اس کے ساتھ ایک کلاڑی دے دی. کام کریں نا. اب سوال یہ ہے کہ کمپرومائز کر سکتے تھے، آپ گھر سے نکالتے کچھ پیسے اس کے ہاتھ میں دے دیتے، تو کیا ہوتا کہ اس کی خود ہی کمپرومائز ہو جاتی. اب ہم اس بات کو سمجھ نہیں رہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ خود ہی جو ہے کوئی تصور موجود ہے. صرف ایسا نہیں ہے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں بہت اچھے، 21ویں اسکیل سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں CBR سے. ایک دن مجھے ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگے جی میں تو اب فارغ ہوں، ریٹائرڈ ہو گیا ہوں. تو میں نے کہا کیا بات، آپ تو فزکس کے بڑے اچھے استاد ہیں. تو میں نے ان کو گھر کے اندر
کچھ تختہ سیاہ لا کے دے دیے, وائٹ بورڈ لا کے دے دیے, اور میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ یہاں پہ کام کریں. میں یقین کیجئے گا کہ آج ان کے بعد جو 4 بچے تھے, آج ان کے 20 سے 25 بچے ہیں جن کو وہ فزکس پڑھا رہے ہیں. تو اب وہ کیا ہے کہ آپ کی خود ہی متاثر نہیں ہو رہی ہے, نہ ان بچوں کی خود ہی متاثر ہو گئی ہے. انہی میں سی ایس پی افسر بنیں گے, ان میں پی سی ایس بنیں گے, اسی میں پولیس میں جائیں گے, اور اس کے اندر ہی وہ تجارت کریں گے اور اچھے بزنس مین بنیں گے. تو اصل میں کیا ہے کہ ہم خودداری پیدا کریں بچوں کے اندر, اپنے بچوں کے اندر. اور اگر آپ کے اندر ہی خودداری نہیں ہے تو آپ اپنے بچوں میں کیا منتقل کریں گے؟ آپ اپنی جو وائفز آپ کے گھر کے اندر جو خواتین ہیں, جو عورتیں ہیں, ان میں خودداری کیسے کریں؟ تو بنیادی طور پہ میرے نزدیک سب سے بڑا کام یہ ہے کہ قوموں کو, جو اقبال نے ہمیں کہا, قومیں خودداری پیدا کرے, انسانوں میں خودداری پیدا کرے, جوانوں میں خودداری پیدا کرے, بزنس مین کے پاس خودداری ہونی چاہیے. میں نے کوئی بھی حرام کا پیسہ اپنے بزنس میں شامل نہیں کرنا. کوئی بھی جو شخص ہے جو کمپرومائز کر رہا ہے وہاں بیٹھے, سرکاری جاب کے اوپر بیٹھا ہوا کر رہا ہے اور رشوت اکٹھی کر رہا ہے کہ میں اپنے فیوچر کو بنا رہا ہوں, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ کچھ دنوں کے بعد اس نے بھی زمین میں جانا ہے, اس نے بھی مرنا ہے, اس نے بھی خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو یہ کون کرے گا؟ جو جس کے اندر خودداری ہوگی. وہ کہے گا کوئی بات نہیں. اور مجھے بات بتائیں, جس کے اندر خودداری موجود ہے, کیا وہ بیمار بھی ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. وہ میں نے دیکھا اپنی زندگی کے اندر, آپ کے تو دوست تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان, کیا خودداری نہیں تھی؟ اس نے اس قوم کو دے کے گیا ایک بہت بڑا کام, اور اسی کے ذریعے آج ہم بجلی بنا رہے ہیں, آج ہماری ٹیکنالوجی موجود ہے ہمارے پاس, آج ہماری ایگریکلچر بہت بہترین ہے. ہم نے امن وسائل جو ہمارے پاس ہے ان کو بہتر طور پہ استعمال کر کے ہم اپنی قوم کو خوددار بنائیں اور ان کے اندر خودی پیدا کریں. اقبال نے کہا کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. جب اس انسان نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب تو خودی اس کے اندر موجود ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنا کشکول لے کے لوگوں کے آگے پھرے, اور اس کے پاس کشکول ہونا ہی نہیں چاہیے. یاد رکھیں کہ میرے پیارے دوست ہیں طارق بلوچ صحرائی, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. اس نے کہا جہاں پہ کشکول بوئے جائیں گے, کشکول ایک بیج ہوتا ہے جو سمندر کے اندر ہوتا ہے, کہتا آپ بیج بوئیں گے کس کا؟ کشکولوں کا, تو بھکاریوں کی فصل پیدا ہوگی. تو اسی طرح سے ہے کہ قوموں کی خودداری اسی وقت کمپرومائز ہو جاتی ہے جب ہم کسی سے جا کے قرضہ نہیں لے رہے, بھیک مانگ رہے ہیں, چاہے 1 روپیہ ہو, چاہے لاکھ ہو, یا $1 بلین ہو, ہے بھیک ہی ہے وہ. اور خودداری آپ کی کمپرومائز ہو جاتی ہے. پھر ہمارا ٹائیاں لگانا, ہمارے سوٹس پہننا کس کام کے, ہماری گاڑیاں بڑی بڑی استعمال کرنا کس کام کی؟ کیونکہ ہم نے اپنی خودی کو کمپرومائز کر دیا. تو اقبال بنیادی طور پہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہمارے اندر وہ خودی موجود رہے اور ہم کام کریں کام کریں کام کریں, اور اس سے ایک بہترین نسل تیار کریں, اور وہ نسل خودی کے اوپر موجود ہو, اس کے اندر سیلف کانفیڈنس بھی ہو اور سیلف ایکچولائزیشن بھی ہو. جی راز صاحب, آپ نے بڑا تفصیل سے فلسفہ خودی پر آپ نے بات کی. ناظرین, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو فلسفہ خودی ہے وہ ایک بہت بڑی انرجی ہے, بہت بڑی طاقت ہے, بشرطے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں. جہاں تک ہم یہ بات حکومتوں کے ذمہ لگاتے ہیں کہ یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ خودداری سے کام لے, یقیناً وہ اس کی ذمہ داری ہے, لیکن ہمیں آج کے پروگرام میں یہ ڈسکس کرنا ہے کہ میں الفت رسول یا راؤ محمد اسلم خان صاحب, ہم خودداری کے ساتھ کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں, یا ہمارے پاکستان کے جو عوام ہیں, ہمارے جو نوجوان ہیں, وہ اپنی خودی کو کیسے اجاگر کر سکتے ہیں. ہمیں اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے, اور اس سلسلے میں بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن ایک کردار ادا کر رہی ہے کہ پاکستان کے ہر علاقے میں بیسٹ نیشن ڈاکٹر ایکو خان IT انسٹیٹیوٹس کا جال بچھانے کے لیے ہم میدان عمل میں ہیں. اس میں ہمارا ویژن یہ ہے کہ جو ہماری یوتھ میٹرک سے MA تک جو ڈگری ہولڈر بچے بچیاں وہ گھروں میں فرق بیٹھے ہیں کیونکہ ان کے پاس سکل نہیں ہے اور اس کا کوئی لاہ عمل بھی نہیں ہے, تو ہم ایسے بچوں کو آن بورڈ لے رہے ہیں اور ان کو 3 ماہ 6 ماہ اور 9 ماہ کے جو IT کے پروفیشنل کورسز ہیں وہ کروا رہے ہیں, اور اس کے بعد ان کو سرٹیفکیٹ دینے کے ساتھ ساتھ انٹرنشپ بھی فراہم کر رہے ہیں, اور پھر انہیں بہترین جاب ان کے IQ لیول اور سکل کے مطابق فراہم کرنے کے لیے بھی پرعزم ہے. ہم نے اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کے لیے میدان عمل میں ہیں, اور ہم دن رات اس پر کوشش کاوش کر رہے ہیں, اور میں اپنے نوجوان بہنوں اور بھائیوں سے
جو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے بیسٹ نیشن کے اس پروگرام کے ساتھ جڑیں اور اس سے استفادہ لیں اور اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کریں اور اپنے آپ کو سستی سے نکالیں. جب تک ہم اپنے آپ کو سستی اور غفلت سے نہیں نکالیں گے تو ہم خودداری سے اپنا کردار سر انجام نہیں دے پائیں گے. ہمیں اسکل حاصل کرنی ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے اپنی ذات کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, ملک و قوم کے لیے. اور جب ہم بہترین اسکل لے کر مختلف شعبہ جات میں اپنا کردار ادا کریں گے تو ہم اپنے معیشت کو بھی بہترین کریں گے, اپنے وسائل کو بھی بہترین کریں گے اور ہم سرو کرنے کی پوزیشن میں بھی آئیں گے. اور جب معاشرے کے تمام افراد اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے تو یقیناً ہم میں خودداری بھی آئے گی, جذبہ بھی آئے گا اور ہم سرو کرنے کی پوزیشن میں بھی آئیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں. اسی کے ساتھ ہی الفت رسول جویا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.